रन आउट हो गए होंगे। अच्छा अच्छा। मेरे मोहतरम, जी जी भाई। जैसे तारिक अजीज साहब ने पूछा कि बचपन में आपको कैसे एक्टिंग का शौक हुआ, ऐसे मैं अभी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं आपसे मुतासिर हूँ, या मुझसे पहले लोग आपसे मुतासिर थे, या मेरे आने वाले बाद के जो लोग आपसे मुतासिर होंगे, तो सर आपका भी तो कोई आइडियल होगा, इस बारे में प्लीज आप हमें कुछ बताइएगा। सर एक बात और, मेरे एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े सीनियर कैमरामैन है, he told me that you are impressed from a Swedish actress, her name is Ingrid Bergman, now she has died, so it is right? Yes. का जो बिल्कुल ही कुंदे ना तराश हो तो उसका कोई मॉडल तो था नहीं, लेकिन अब मैं आपको एक राज की बात बताऊं। ये पिछावर है इसलिए बोल देता हूं क्योंकि घर के लोग हैं बैठे हुए। मैंने फिर पिक्चर देखने शुरू किया, और जो पिक्चर जैसे हफ्ते में मुंबई में 15-12 फिल्म हाउसेस हैं, अंग्रेजी फिल्म बनाते हैं, उसमें जो अच्छा फिल्म होता था तो उसको मैं 3:30, 6:30, 9:30, फिर दूसरे दिन 3:30, 6:30, 9:30, तीसरे दिन फिर 3:30, 6:30, 9:30, इस तरह से मुसलसल 20 बार 15 बार। एक फिल्म मैंने इंग्रिड बर्गमैन का के 21 शो देखे थे, फॉर होम द बेल टोल्स, कि ये लोग क्या करते हैं जो हम लोग कर नहीं सकते। और पहली बार तो आदमी कहानी में खो जाता है, दूसरी तीसरी बार चौथी बार एंड यू बिगिन टू सी एंड स्टडी द टेक्निक्स। तो उसमें मैं बहुत मुतासिर हुआ पॉल म्यूनी से, जेम्स स्टुअर्ट, गैरी कूपर और इंग्रिड बर्गमैन। ये आर्टिस्ट इन्होंने सब ने मुझे बड़ा मुतासिर किया। और चेस्टिटी एक चीज का नाम है कि अगर आप किसी तरफ देख रहे हैं तो महसूस होना चाहिए कि देख रहे हैं, और देखने में नजर में तभी खुलूस पैदा होता है कि आप सचमुच देखें किसी की तरफ, या सचमुच ऐसे लगे कि आप देख रहे हैं किसी को, और वरना आंख खाली खाली सी नजर आती है और पकड़ी जाती है। तो लोग शायद उसको डिफाइन न कर सकें, लेकिन उसका असर जरूर लेते हैं कि उसकी नजर में वो कहते हैं ना कि निगाह वो कि जो पैवस्त दिल में हो जाए, निगाह वो कि जो पैवस्त दिल में हो जाए, जो चोट खा के पलट आए वो निगाह नहीं। वो दोशे नजर की मंजिल मकसूद मेहरो माह नहीं, नजर की मंजिल मकसूद मेहरो माह नहीं, ये जलवागाह के पर्दे हैं जलवागाह नहीं। और निगाह वो कि जो पैवस्त दिल में हो जाए, जो चोट खा के पलट आए वो निगाह नहीं। नजर जो है मेरे ख्याल से बहुत ही अहम उसका काम है अदाकारी में, और मैंने इन आर्टिस्टों में देखा, खासतौर से इंग्रिड बर्गमैन में, पॉल म्यूनी में। और पॉल म्यूनी की सवाने हयात में आप पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि कंसंट्रेशन, नज़र का कंसंट्रेशन, फिर उससे कैसे इंसान के अंदर एक वो तहरीक सी पैदा होती है। आपका सवाल इसी से कुछ मुताल्लिक था ना? है जी। तो ये है कि कोई टेक्निक नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे देख कर जो मॉडल थे मेरे, वो ये 3-4 आर्टिस्ट मेरे मॉडल थे जो अलग अलग काम करते थे। जेम्स स्टुअर्ट वाज अ ग्रेट एक्टर, ही वाज अ वेरी ग्रेट एक्टर।
کبھی کوئی لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو ہاروے ایک پکچر ہے، اس کا کیسٹ دیکھ لیجئے گا. ایک خیالی دوست اس کا جو 6 فٹ کا ایک ریبٹ اس کو کہتے ہیں، 6 فٹ کا ایک جانور جو کہ پکچر میں کبھی نہیں آتا، اور اس نے پوری فلم میں انویزیبل ریبٹ از دی فرینڈ آف جیمز اسٹیورٹ، اور جیمز اسٹیورٹ اس انویزیبل ریبٹ کے ساتھ اس طرح کام کرتا ہے جیسے کہ وہ واقعی کوئی حقیقت رکھتا ہے. اس سے کہتا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ نا، کیوں کھڑے ہو خواہ ادھر، تم اچھا ادھر تھوڑا سا ہٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرے ساتھ چلو، دروازہ خود بخود کھل جائے گا، چلا جائے گا. اور آخر میں اس قدر انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ایموشنلی کہ وہ ریبٹ ایک جگہ پر آ کے انسان کی صفاکی، اس کی بے مروتی اور اس کی بد لحاظی اور اس کی یعنی خود غرضی سے تنگ آ جاتا ہے، اور وہ ہاروے سے کہتا ہے کہ یا تم چلو میرے ساتھ، نکل چلو، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہم اس معاشرے میں نہیں رہیں گے. اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ہاروے جیمز وہاں سے جا نہیں سکتا، اور ہاروے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا. اور وہ ایک جانور، دیٹ ریبٹ، ٹال ریبٹ، جو کہ دکھتا بھی نہیں ہے نہ پکچر میں ہے، اس سے یہ منت کرتا ہے کہ تم مت جاؤ، تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گا، میں تمہارے بغیر کس سے بات کروں گا، میرا ہمراز کوئی نہیں ہوگا، میرا ہمدرد کوئی نہیں ہوگا، تم جاؤ مت. اچھا میں اپنا طرز زندگی بدل دوں گا، لیکن نہیں، بہت دیر نہیں ہوئی ہے، نہیں بہت دیر نہیں ہوئی ہے، تم مت جاؤ. اور انسان رو پڑتا ہے، پھر وہ کھڑا ہو کے وہ اس ریبٹ کو یعنی گڈ بائی کرتا ہے. اور کوئی ایکٹر جس کو بھی شوق ہے اداکاری کا، for him this kind of a film is a textbook. It's a textbook how you work with an absolutely invisible object and you move people to tears. رلا دیتے ہیں آپ اس کو، لوگوں کو. میں رویا ہوں، میں نے وہ فلم کوئی 9 بار دیکھا. اور لندن میں جب وہ بڑھاپے کے عالم میں تھے، ان کی عمر 67 تھی، تو at the Royal Command performance he was requested to perform, and James Stewart came. میں اس سے 1 ہفتہ پہلے لندن چلا گیا تھا کہ میں اس کے ڈریس ریہرسل دیکھوں گا کہ وہ کس طرح ریہرس کرتا ہے اور کس طرح سے وہ ادا کرے گا اس فلم کو اسٹیج پر. اور یہی ہوا کہ اسٹیج کے لوگ سناٹے میں رہ گئے. It was a performance which was attended by the Queen. اور جب پرفارمنس ختم ہوا اور وہ اس کو خدا حافظ کہہ رہا ہے، تو the Queen stood up, she was crying. وہ بھی رو رہی تھی، میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اور سب لوگ تھے. اور وہ there were 9 curtain calls. 9 دفعہ curtain آیا، 9 دفعہ. So let's give a hand to James Stewart. یوسف بھائی، یوسف خان ایک بہت خوبصورت نام ہے، تو وہ ایسے کون سے حالات بنے کہ آپ یوسف خان سے دلیپ کمار بن گئے؟ وہ جان بچانے کی بھائی. ہاں، اختصار میں کیپسول آنسر، کیونکہ سب لوگ میرے خیال سے بھوک لگی ہوگی آپ کو میرے خیال. اچھا، تو ابا بہت اس بات کے خلاف تھے. مجھے معلوم تھا کہ جس دن ان کو یہ علم ہوا کہ یہ یوسف خان میرا بیٹا ہے، میں فلم میں ہے، میں مجبوراً چلا گیا تھا. میں نے کہا تھا آپ سے کہ کام کرنے کی بڑی ضرورت تھی، روپے کمانے کی ضرورت تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا مجھے اتنے پیسے دے دیں گے وہ لوگ، کیونکہ راج کپور مجھ سے سینئر تھے. وہ اس کمپنی میں اس کو 145 روپے ملتے تھے، مجھ کو انہوں نے 1000 روپیہ آفر جب کیا، اور 200 روپے محمد عرف کے لیے 1200 روپے. تو میں سن کے چلا تو گیا، گھر میں جا کے میں سوچنے لگا یہ 1200 روپے مہینے کے نہیں ہوں گے، شاید سال بھر کے ہوں گے. تو میں پھر گیا نہیں اسٹوڈیو. کئی دن کے بعد وہ سائیکائٹرسٹ جو ہمارے دوست تھے وہ ملے کہ تم گئے ہی نہیں، اور مسز روریک اور مسٹر امیہ چکرورتی تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے. میں جب
تو میں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں گیا کہ مجھے شک تھا کہ یہ 1200 روپے مہینے کے ہیں یا 1200 روپے سال کے ہیں، کیونکہ خیر میرے بھائی نے کہا کہ تم کو 1200 روپے سال کیوں دیں گے، ان کا کیا دماغ خراب ہو گیا، تم کو آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں. میں نے بھی یہ سوچا کہ بھائی ٹھیک ہی کہہ رہا، آتا جاتا کچھ ہے نہیں، 1200 روپے سال کیوں دیں گے. تو انہوں نے جو کہا کہ نہیں وہ تو 1200 روپے مہینہ تھے، پھر انہوں نے کانٹریکٹ کر دیا. اور میں پھر بھی میں نے سمجھا مہینے کے آخر میں دیکھے تو صرف ملتا کیا ہے، اسی حساب سے 1200 روپے مل گئے. کچھ انکم ٹیکس کے پیسے کچھ کٹے ہوں گے، شاید 150 روپے. تو جب نام کی باری آئی تو میں نے کہا کوئی سا نام دے دیجئے، یوسف خان مت رکھیے گا میرا نام، کیونکہ یوسف خان جہاں آیا وہ راز جو ہے وہ بھرم جلدی ہی پھوٹ جائے گا، اور جو جوتے بعد میں پڑنے ہیں وہ وقت سے پہلے پڑ جائیں گے. تو اس سے بچنا تھا. کسی نے کہا کہ ان کا نام جہانگیر خان رکھیے، اور کسی نے کہا کہ ان کا نام دلیپ کمار رکھیے. تو جہانگیر خان کے نام سے ایک اور آرٹسٹ نمودار ہوئے اسی وقت فضا میں، وہ بیچارے میرے خیال سے ان کا پکچر مکمل نہیں ہوا، اس لیے میرا نام پھر دلیپ کمار رکھ دیا گیا. میں نے کہا کچھ بھی رکھ دیں، 1200 روپے مہینے تو ملنے ہیں، اس کے بعد انہوں نے تو کہہ دینا ہے کہ بھائی یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ ہم نے خامخواہ 3 برس کا کانٹریکٹ کر لیا تمہارے ساتھ، اور اب تم اگر ہم کو معاف کر دو تو اچھا ہے، پھر ہم ان کو معاف کر دیں گے شرافت سے. لیکن وہ نوبت نہیں آئی. خواتین و حضرات، مجھے بتایا گیا کہ ان دنوں مسلسل سفر اور یہ دعوتیں، جلسے، تقاریر، تو ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ بڑا بندہ اب رات کی زیادہ گہرائیوں میں نہ اترے، جلدی سو جائے تاکہ صبح کو بھی. سرکار آپ سے ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد جیسا مزاج یار میں آئے. آپ کی زندگی میں بہت سے چہرے سامنے آئے، کوئی ایسا فلمی زندگی میں کوئی ایسا بندہ سامنے آیا کہ جس کو دیکھ کر آپ کے دل سے بے اختیار غالب کا یہ مصرع نکلا ہو کہ دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی؟ بیٹھے آپ کے سامنے. خواتین و حضرات، اس کے بعد ابھی قوالی کا پروگرام آپ کے لیے ہے، تو اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. وہ آپ خود ہی دیکھیے. چلیے ہم دیکھ لیں.